जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो थ्रेट्स ऑफ सैंक्शन इज देयर, थ्रेट ऑफ सैंक्शन इज देयर। और अब साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को ये कह दिया है कि जो पाकिस्तानी हैं, दे आर द लीडिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है जी, इन वॉशिंगटन। रादर मुझे सॉरी इस तरह कहना चाहिए कि वॉशिंगटन हैज़ बीन इस्लामाबाद लीडिंग इन्वेस्टर बहुत, और पिछले ख़ास तौर पे 20 सालों के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 22% अपनी एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही बेचता है। सो देर इज़ वन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के लिए है, वो अमेरिका है। और ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। आप जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं या कोई आप देखें, इसीलिए तो जो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं वो MOU साइन हुए हैं। जब ये ईरानी सदर पाकिस्तान थे तो MOU साइन हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कारोबार के हवाले से बातें हैं वो तो लोकल सतह पे होनी है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि बिजनेस, सो एक ही ऑप्शन रह जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो एक इनफॉर्मल सी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। वही चीज़ पाकिस्तान को पे बैक कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है, और उस लंबे बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, तो अब तो वहाँ से खुल्लम खुला कारोबार चीज़ें ट्रेड हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के को ये कहा गया था, आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने कहा था कि भैया ये बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है, इसको रोकें, पर्टिकुलरली जो इलीगल जो ऑयल स्मगलिंग हो रही है। अब टेक्निकली तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होता है स्मगलिंग का, क्योंकि हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आता। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या कोई चीज़ें सेल होती हैं, देखें, जब एक बिजनेसमैन जो है, या ये जो गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन पे जो शख्स बैठा हुआ है, जब वो उसके पास कोई वो चीज़ खरीदेगा तो वो उसकी इनवाइस आएगी और वो लिखेगा। जब वो बेचेगा तो इनवाइस होएगी तो वो बेचेगा। सो अगर आने की इनवाइस ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत को टैक्स ही नहीं मिलना। अगर सेल ही नहीं होगा तो टैक्स ही नहीं मिलेगी। सो ना परचेज की इनवाइस है, ना सेल की इनवाइस है। सो हुकूमत तो दोनों शर्तों में नुकसान हो रहा था, लेकिन उसका एक ये फ़ायदा और होता है कि एटलीस्ट आपको बाहर से तेल कम इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड कम होती है। सो जो गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करते हैं, वो अंडर फिर इन्वाइसिंग करते हैं कि लेट से अगर 10,000 लीटर तेल अगर बिक रहा है, तो वो कहेंगे जी हमारा पास तो जी 4,000 लीटर बिक रहा है। किताबों में 4,000 शो कर देंगे, और बेसिकली 10,000 जो लीटर है वो बिक रहा है। सो यही वो चीज़ है, ठीक है जी। और इसके अलावा तो कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए। बाकी सिक्योरिटी के मामलात जो हमने एग्रीमेंट साइन किए, एनिमल हेल्थ, जुडिशियल सपोर्ट, मतलब जुडिशियल सपोर्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इल्लीगल ईरान चले जाते हैं, वहाँ से वो क्योंकि टर्की और यूरोप निकलना होता है, पकड़े-पकड़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो की जाए। सो वो जो जुडिशियल सपोर्ट जो है वो दोनों मुल्कों की के हवाले से है। और बाकी क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो बॉर्डर पे हैं, तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब जो यूएस सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो देखें, हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हमारी एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, छोटी-सी इकॉनमी है। छोटा-सा हमारा एक फाइनेंशियल जो सर्कल है,
اور ہمارے لوگ آلریڈی بڑے غریب ہیں. ہم نے جو زیادہ تر سینکشنز برداشت کی ہیں وہ صرف انڈیا کے کھاتے میں کی ہیں جب پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہا تھا، اور اس وقت پاکستان کو کوئی انٹرنیشنل سینکشنز کی پرواہ نہیں تھی، بیکاز اس وقت پاکستان نیڈیڈ ٹو کریٹ اے ڈیٹرنس چاہیے تھی ہمیں. اور پاکستان نے امریکہ کی اس وقت کی جو سینکشنز ہیں اس کی پرواہ نہیں کی. اور کوئی بھی ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیں ہم بھارت نہیں ہیں. بھارت جو ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ رشیا سے S-400 میزائل لے سکتا ہے. بھارت کو اجازت ہے وہ تیل لے سکتا ہے رشیا سے. پاکستان کو اجازت نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹرکی سے ہیلی کاپٹرز لے سکیں، بیکاز اس سے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن چاہیے، جو کہ امریکنز نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت ساری آئی تھنک انجنز بناتے ہیں ہیلی کاپٹرز کے. ریسنٹلی پاکستان لینا چاہ رہا تھا. سو ہم تو ایک بڑی مشکل میں ہیں، اور ہماری لیڈرشپ نے کوئی ہمارا مستقبل چینج کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوا، کیونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں کہاں واچ کریں گے. اپنیاں جسے وہ کہتے ہیں نا، لڑائیاں ختم ہوں گی تو وہ واچ کریں گے نا ہمیں. کبھی ہم امریکہ کے ساتھ سیٹو کے ممبر تھے، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. سینٹرو کے ممبر تھے، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. پھر ہم میجر نان نیٹو الائے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے اوپر سینکشنز بھی رہی ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کہا جاتا ہے دا موسٹ سینکشنڈ الائے، دا موسٹ ٹرسٹڈ الائے، اینڈ دا موسٹ الائڈ الائے. سب سے زیادہ الائنس بھی ہمارے ہی ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. سو یہ چیزیں ہیں. ہمیں یہ بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی غلطی کی تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے صرف ایرانی پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے ہی امریکہ نے 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی کمپنی پہ سینکشن لگا دی. سو وہ کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف ایک کلیئرٹی دی انہوں نے ہمیں کہ بھیا آپ کسی قسم کی بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ چائنیز سے اپنا میزائل پروگرام جو ہے وہ بلڈ کرنے میں، یا آپ کو جو اکوپمنٹ جو چاہیے ہوتا ہے وہ لینے میں، اگر آپ کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں تو وہ نہیں لے سکتے. اب ہوتا کیا ہے ٹیکنیکلی، اگر میں آپ کو بتاؤں، جو بہت سارے لوگ جن کو یہ جو نیوکلیئر اینڈ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو سپلائی چین کا نہیں سمجھ، کہ یہ بیسیکلی انٹرنیشنل کمیونٹی نے کچھ ایسے رجیمز بنا دیے ہوئے ہیں، ایسے قوانین بنا دیے ہوئے ہیں جس میں یہ ہے کہ ان سبجیکٹس کے بارے میں جو ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ہے وہ تھرو ان انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک گروپ ہے جی، نیوکلیئر سپلائی گروپ، اسے NSG کہتے ہیں. اب NSG پہ امریکہ کا کنٹرول ہے اور ان کے دوستوں کا کنٹرول ہے. سو اینی تھنگ ریگارڈنگ نیوکلیئر، بے شک سول ہو یا ملٹری ہو، وہ وہاں سے ہونی ہے. ادر دین دیٹ اگر آپ اس رجیم کی وائلیشن کریں گے تب بھی پکڑے جاتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو امریکہ وہاں سے ہر چیز دیتا اور لیتا ہے. فار ایگزامپل میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے. میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے ایک MTCR، یہ بلسٹک میزائل کو دیکھتا ہے. سو اینی اکوپمنٹ ریگارڈنگ دس جو کہ بلسٹک میزائل کے ریلیٹڈ ہے، جو اس کا ممبر ہوگا اس کو ایڈوانٹیجز ہوں گے، جو نہیں ہوگا وہ ڈس ایڈوانٹیج میں ہوگا. اسی طرح ایک ویسنجر ارینجمنٹ ہے، آسٹریلیا گروپ ہے. یہ 4 میجر گروپ ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے حوالے سے وہ امریکنز نے یہ اپنا رکھا ہوا ہے کنٹرول ایک. ٹھیک ہے جی. اور یہ کنٹرول جو ہے وہ کہیں نہیں جانے والا، اور ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں سے بالکل نہیں نکل سکتے. اور نکل کیسے سکیں گے؟ اب فار ایگزامپل انڈیا جو ہے، انڈیا نے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن نہیں کی، پاکستان نے بھی نہیں کی، لیکن اس کے انڈیا کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ جو نیوکلیر کے حوالے سے ایگریمنٹ، سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایگریمنٹ 2005-6 میں انہوں نے کر لیے تھے. اب پاکستان نے کچھ ہمیں وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہمارے اوپر. ہمیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میں اگلے دن اب پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے جو کیا اسے بولتے ہیں
جو امریکنز ہیں یا امریکن جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں یا پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ امریکہ کے دوست ممالک تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور وہ کون سے دوست ممالک ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی جن کو امریکہ سمجھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں. سو یہ چیزیں ہیں. سو ہمارے جو میزائل پروگرام پہ جو لگائی جاتی ہے پابندی لگائی جاتی ہے تو اس کو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. سو ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے. انڈینز کو اجازت ہے اس حوالے سے، وہ ان کو وہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ کھلے عام. آپ کو پتہ ہے امریکنز اس سینس میں اپنی بڑی کلیئرٹی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا انٹرسٹ ملتا ہے تو ہم یہ کریں گے. اب پاکستان جو ہے ہم گیس ہمیں مہنگی ملتی ہے تو کون پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ فیصلے تو تب کرنے ہوتے ہیں جب امریکہ مشکل میں تھا. امریکہ جب افغانستان میں تھا تو اس کو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی. یہ فیصلے امریکہ سے تب کروانے کی ضرورت تھی. آج آپ یہ امریکہ سے فیصلے تھوڑی کروا سکتے ہیں جب امریکہ اس خطے سے چلا گیا. اگر فار ایگزامپل میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آپ انڈیا کے حوالے سے جتنے پاکستان کے مسئلے تھے یہ اس وقت حل کرائے جا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کرائے. ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہے منہ بند کر کے. ان کو سمجھ آ گئی انہوں نے کہا یار یہ تو بس ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہم سے کوئی فائدہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ ہم نے تو اپنی سڑکیں بھی نہیں بنوائے امریکیوں سے. ہمیں تو جس طرح انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن چاہیے تھی، فار ایگزامپل کراچی میں یا پورٹ قاسم پہ ان کے جو کنٹینرز اترتے تھے تو وہ ساری کی ساری جو روڈز ہمارے استعمال کرتے تھے تو ہم نے کیا لیا ان سے؟ جتنی بڑی تعداد میں اور بہت سارا جو پیسہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر میں چلا گیا یا ملٹری کے ریلیٹڈ ہوتا تھا، سویلینز کو ہوتا ہی نہیں تھا. اس کی بھی تقسیم ہے نا. یہ تو بہت بعد میں جب امریکہ نے پیسے بھیجنے بند کیے تو تب پتہ چلا کہ جی سویلینز کو کیا آیا اور ملٹری کو کیا آیا. ٹھیک ہے. اب پاکستان کو تقریباً جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 3 ارب کیوبک فٹ ڈیلی جو گیس کی کمی کا سامنا ہے. ملک کے اندر جو کسٹمرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، انڈسٹری ہماری بڑھ رہی ہے اور آئندہ 10 سے 15 سالوں میں پاکستان میں گیس نہیں ہونی تو ہم کہاں سے لے کے آئیں گے جی یہ گیس؟ یہ کہاں سے ہم لے کے آئیں گے؟ تو ہم اگر ساتھ ہمارے ایک نہر بہہ رہی ہے اور ہم وہاں سے نہیں لے پاتے، دیکھیں اس کے لیے امریکہ کو کنونس کرنا پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. جب اب آپ پاکستانی امبیسڈرز کو سنیں تو وہ کہیں گے کہ جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے اب امریکہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں پڑنی. اور میں اگلے دن ایک پاکستانی امبیسڈر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا یار ہمارے لوگوں کی نا سوچ بڑی غلط ہے. ہمارے لوگ یہ جو ہم ایسٹرن ایشین لوگ یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہم سمجھتے ہیں ایک دفعہ دوستی ہو گئی تو دوستی ہو گئی، اب ہم لڑائی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جو ویسٹرن ممالک ہے نا وہ بالکل پرٹیکولرلی امریکہ بالکل ڈفرینٹ فریم ورک میں سوچتا ہے. آج دوستی ہے کل دشمنی ہے، پرسوں کچھ اور ہے. آج ان کے ساتھ دوستی ہے، اچھا تعلق ہے، جو آج تعلق ہے وہ کل نہیں ہو سکتا، جو کل ہو سکتا پرسوں نہ ہو. آج بہت اچھا ہے کل برا ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے. سو اٹ آل ڈیپینڈز انٹرسٹ. سو امریکہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے دنیا میں چلتا ہے. امریکہ جو ہے وہ اس سینس میں نہیں چلتا کہ جی ہمارا ایک دفعہ دوست بن گیا تو اب ان سے ناراض، اب یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. بالکل ناراض ہوں گے وہ ہم سے. سو یہ ہم اپنی اس وقت جو ہماری گیس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ضرورت کا 44% جو گیس ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. صرف 56% گیس جو ہے وہ ہماری مقامی ہے. سو آدھی گیس تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو جو آدھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں اسی نے تو مہنگائی کی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا کہاں 1952 میں ہمارے وہاں سے گیس نکلی بلوچستان سے. ہم نے پھر اس گیس کا مس یوز کیا. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو گیس نہ دی. اس سے ان کے اندر بھی احساس محرومی ہوئی کہ بھائی یہ لوگ ہمیں کیوں نہیں گیس دیتے. اور اچھا جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں گئی نہیں، لاہور میں، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ گیس پہنچ گئی ہے. یہاں سے جو ایک سینس آف ڈیپریویشن بلوچستان کے لوگوں میں بڑھی
اور ہم نے کون سا پنجاب میں کون سا جو ہے وہ فیکٹریاں لگ گئی اور ایکسپورٹ ہوئی اور ہماری اکانومی اچھی ہو گئی. ادھر بھی بس یہی ہے کہ 200 400 500 روپے کی 500 روپے کی گیس گھر میں آتی تھی, سستا تھا, اب تو نہیں رہی وہ. ٹھیک ہے جی. سو اب جو شہری ہیں, جو لوگ ہیں, وہ کہاں پہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ اب امریکہ ہمیں کہتا ہے جی تاپی کی طرف دیکھیں. اب تاپی کون ہوگا؟ ترکمانستان, افغانستان, پاکستان. وہ گیس پائپ لائن 1800 کلومیٹر کی لمبی ہے. جب امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا تو اس وقت نہیں ہم وہ کر سکے تھے. انڈیا بھی اب پتہ نہیں کرتا. دیکھیے انڈیا, پاکستان اور ایران جو تھا وہ گیس پائپ لائن چاہتے تھے, لیکن انڈیا امریکی پریشر کی وجہ سے نکل گیا. اینڈ پلس کیونکہ پاکستان وہ سمجھتے تھے کہ ہوسٹائل پاور ہے, سو ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو انہوں نے بڑی کلیئرٹی, انہوں نے نکل جاؤ. انہوں نے کہا اگر ایک تو امریکنز کو بھی ناراض کرو, بہانہ لگا دو پاکستان کا, اور امریکنز کو بھی ناراض کرو, تو ہمیں کیا فائدہ اس چیز سے. سو ہم نے 2010 میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ کام شروع کیا, 2013 میں اس کا آغاز کیا, اینڈ دین اس وقت کی جو حکومت گئی وہ بڑے غلط معاہدے کر کے چلی گئی. اب ہم یومیہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کا ڈیلی کا نقصان ہوتا ہے, اور وہ کتنا زیادہ پیسہ بن چکا ہوا ہے جو کہ ہم نے انڈیا اور ایران کو دینا ہے, اور اگر ہم وہ ایران کو نہ دیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. سو ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہیں, امریکی سینکشنز بھی موجود ہیں, اور ایران آپ کو گیس دینے کے لیے تیار موجود بیٹھا ہوا ہے. وہ کہنا دروازے کھولو تجھ, ہم آپ کو گیس دے دیں گے. انہوں نے اپنی طرف سے جو گیس پائپ لائن جو تھی وہ تیار کر لی ہوئی ہے. اب میتھیو ملر کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہم آپ کے اوپر پابندیاں لگا سکتے ہیں. سو یہ ایک پاکستان کو بہت کیئرفلی, یو جسٹ ہیو ٹو ون دی امیریکنس, اور کوشش کریں کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو ان کی کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے پاکستان کی کہ وہ آپ ان سے یہ پروجیکٹ بھی منظور کرا لیں جس طرح امیریکنس کو انڈین کی ضرورت ہے. دیکھیے انڈیا سمپل بات کرتا ہے, کیونکہ امریکہ انٹرسٹ کی بات کرتا ہے تو انڈیا بھی انٹرسٹ کی بات کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر صحیح انداز میں سمجھا ہے اس کو, امیریکنس کو. انہوں نے کہا دے گو ود دا انٹرسٹ. سو ہمارا انٹرسٹ اور ان کا انٹرسٹ جو ہے, اب تو انٹرسٹ کی بات ہے. سو اسی لیے ڈاکٹر جے شنکر نے یہ محسوس کیا کہ بھائی ہم اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے, اینڈ دین اس کے پیچھے آٹونومی تھی. دیکھیں 191 بلین ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. 191 بلین ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. 191 ارب ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے انڈیا اور امریکہ کی. اور ہماری جتنی ٹریڈ ایکسپورٹ ہے امریکہ کو, وہ جان بوجھ کے امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان کے لیے. دیکھیں امریکنز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ایک تو پاکستانی جو انویسٹر ہے وہ پسند کرتا ہے امریکہ کو فار سو مینی ریزنس. اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, بزنس زیادہ ہو سکتا ہے, لوکریٹو مارکیٹ ہے, بچے پڑھائیں گے, لوگ خوش رہتے ہیں. ہمارے ججز, جنرلز, پالیٹیشنز, ایوری بڈی وانٹس ٹو گو ٹو یو ایس اے. ٹھیک ہے جناب. سو اس سچویشن کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو میں, ایک ڈفرینٹ سچویشن میں ہے. سو پاکستان کو جو ہے وہ ایک ٹینشن ہے کہ ہم انڈیا کی طرح اس طرح اٹانومی نہیں انجوائے کرتے. انفارچونیٹلی آئی وش کہ ہم وہ اٹانومی انجوائے کریں, ہمیں اس اٹانومی کا فائدہ ہو, اور یہ فائدہ ہو کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بہترین فیصلہ کر سکیں. اب فار ایگزامپل ایران جو ہے اگر کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں 18 ارب ڈالر کا, تو ہم نے وہاں پہ جو جرمانہ دینا ہے, اور ایران اس کے اوپر نوٹس جاری کر چکا ہوا ہے. اور ابھی ایران جو ہے وہ اگر چلا جائے انٹرنیشنلی, وہ دنیا میں کہیں چلا جائے, سالسی جو آربیٹریٹری فورمز ہوتے ہیں وہاں پہ چلا جائے, تو آپ امیجن کریں کہ وہ ہمارے لیے کیا مسئلہ بن سکتا ہے.
ہم تو دنیا میں ہم تو وہ جسے کہتے ہیں نا، نہ کمایا نہ کھایا کچھ کیا، اور ایک علیحدہ سچویشن میں ہم پڑ جائیں گے انفارچونیٹلی. آئی ہوپ کہ ہم امیریکنس کو کنونس کر سکیں اس سارے ایشو میں. اگر ہم نے کنونس نہ کیا تو فائنینشیل لاس ہر لحاظ سے ہمیں. لیٹس سی.